तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ें तमजीद करते हैं कि तू हम गुनहगारों की ज़िंदगी में मौके फ़राहम करता है कि हम तेरे हुज़ूर आ सकें, तेरा शुक्र बजा लाएँ और तेरी बरकतों को हासिल कर सकें। ऐ खुदा जब मौका है कि हम तेरे अल्फ़ाज़ों को सुन सकें, तो जलाल से भरे खुदान मिन्नत करते हैं कि जलाल से भरे खुदान हमारे दिलों, हमारी दिमागों पर तेरा ख़ास कब्ज़ा छाया रहे, ताकि जलाल से भरे हुए खुदा महज़ सुनने वाले ना हों, बल्कि सुनकर उस पे अमल भी करें और जो खूबसूरत पैगाम दूसरों तक भी पहुँचाने वाला है। आपकी बंदी को आपके हाथों में सौंपते हुए मिन्नत करते हैं कि जलाल से भरे हुए खुदावंद उनकी होठों और ज़ुबान का ज़िम्मा लीजिए, ताकि वो जो भी कहें वो आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो और आपका पाक रूह उनमें बसा रहे। जलाल से भरे हुए खुदा मिन्नत करते हैं कि एक शख्स के लिए जो इस टाइम इस बात में मौजूद है, जलाल से भरे खुदा सब पर आपका पाक फज़ल वाला हाथ ठहरा है। जलाल से भरे खुदा जो बहन के वसीला से हम सब जमा हो पाते हैं, उस बहन को बहुत ज़्यादा बरकतों से नवाज़ें और अपने जलाल और अपने कामों के लिए इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करें। हमारा ईमान है कि हमने जो कुछ माँगा सो पाया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर सुंदर, बाबरकत दुआ के लिए। खुदावंद आपको और आपके सारे घराने को अबंडेंटली बरकत अता करे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। ये वक्त है कि हम अपना सारा ध्यान जो है खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं कि प्यारे बाप हमसे क्या बात करने को है। तसल्ली बख्श कलाम खुदावंद हमें अनायत करने को है। मैं बहुत ही इज़्ज़त एहतराम के साथ रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर लुबना से कि अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदावंद का कलाम हम सबके साथ शेयर करें। वेलकम सिस्टर। थैंक यू वेरी मच सिस्टर अनिला, और आप सब जो खुदावंद के फजल से आज खुदावंद के रहम की बदौलत आज इकट्ठे हैं इस जगह पर। हम खुदावंद की इस बरकत और बख्शिश के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की, और ख़ास तौर पर उस घराना के लिए आज हम जिस घराना की तसल्ली तशफ़ी के लिए और जिसके घर के सरबराह की चले जाने के बाद, खुदावंद में सो जाने के बाद उनके साथ जब हम अपने उनके गम को बांटते हैं, अपने दिल को उनके साथ जोड़ते हैं, तो खुदावंद का इस बात के लिए शुक्र करते हैं कि हम दूर और नज़दीक से सब एक साथ एक रूम में हैं। और सबसे अहम और प्यारी बात यह है कि हम एक दूसरे के गम में शामिल हैं, और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुशी वाले घर से बेहतर है कि हम मातम वाले घर में जाएं। सो खुदावंद ने हमारे लिए मुमकिन किया। हम इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारी उम्मीद बड़ी है। जब हम खुदा के हजूर अपने अजीज़ों कारब बहन भाइयों रिश्तेदारों को जाते हुए देखते हैं और हमें मालूम होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, हमें इस बात का यकीन होता है कि वो मसीह में सो गए हैं, और वो मसीह के साथ जो मरता है वो मसीह के साथ जी भी उठता है। और क्योंकि ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमारी ज़िंदगियों में ये वो वादा है खुदावंद यीशु मसीह का जो उसने तमाम बनीनो इंसान के साथ किया, मगर ये वादा जिंदा उन लोगों की जिंदगियों में हुआ जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया अपनी जिंदगी में। हम अक्सर इस बात को सुनते हैं कि खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने लिया, खुदावंद ही का नाम मुबारक हो। ये हौसले और तसल्ली और खुदा पर ऐसे इत्काद और ईमान को जाहिर करता है जो इत्काद और ईमान होसिया नबी ने रखा, और उसने कहा कि मेरे ताक में फल लगे या ना लगे, मैं खाऊं या ना खाऊं, मुझे खुशी मिले या ना मिले, मैं हर हाल में खुदावंद ही की परस्तिश करता रहूंगा और उसी के नाम को जलाल देता रहूंगा। आज हम इस खूबसूरत महफिल में अपने बहन भाइयों के साथ जब गम की बातों को शेयर करने की बजाय हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने जितने भी दिन हमारे उस भाई को इस दुनिया में रखा, वो दिन उसकी पैदाइश के दिन से मुकर्रर था। जिस दिन उसको खुदावंद ने जमीन पर
भेजा, उसके साथ ही खुदावन ने उसके वापस आने का दिन भी मुकर्रर कर दिया। और सामुएल नबी अपनी किताब में फरमाता है, वो कहता है कि और खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि ऐसे सबब पैदा करता है कि जला वतन घर से निकला हुआ ना रहे। हमारे लिए ये बातें तसल्ली और इत्मीनान की बातें हैं। हम इस बात से वाकिफ हैं कि जब खुदा मौत को खुदा का कलाम दिखाता और जाहिर करता है, तो मौत से पहले हम जो इस जमाने के लोग हैं, मौत से पहले हम मौत के ऊपर फतह पा चुके हैं। हमारा कुदूस खुदावंद मौत पर गालिब आकर मौत पर फतह पा चुका है। मगर मैं फिर ये बात कहूंगी, मौत पर फतह यीशु मसीह ने पाई, और मसीह यीशु को जो कबूल कर चुके हैं अपना निजात दहिंदा, उन्हीं की जिंदगी में ये फतह शामिल होती है। हम अक्सर ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते और मेल मिलाप रखते हैं, और जब खास तौर पर किसी के घर में इस तरह गम की हालत होती है, तो हम हर एक ईमानदार और हर एक शख्स जो है वो कोशिश करता है कि उनके गम में शामिल हो। और जब हम उनके गम में शामिल होते हैं, तो मसीही घरानों में खास तौर पर जब इन हालात में किसी के घर में जब फौतगी होती है, तो सारे लोग दुआ करते हैं और कहते हैं कि मसीह के साथ सो गया है ये शख्स या बहन या बुजुर्ग या भाई, तो मसीह के साथ सो गया, अब मसीह के साथ जी भी उठेगा। सोचने की बात यह है कि क्या सारे ही मसीह में सोते हैं? Does we all sleep in Lord Jesus Christ? अगर हम सब सोते हैं, तो फिर हमें इस बात पर उम्मीद रखना जायज है कि हम मसीह के साथ जी भी उठेंगे। मगर सोचने की बात यह है कि मसीह के साथ सोए हैं तो ही हम मसीह के साथ जी उठेंगे। अगर मसीह में सोए नहीं हैं, तो फिर मसीह के साथ जी उठना मुमकिन नहीं है। सो आज खुदा के पाक कलाम में से जब हम इस बात को देखेंगे कि हमारी जिंदगी में मौत की क्या अहमियत है, और खुदा का कलाम और खुद मसीह यीशु हमें किस तरह से इंजील में जो है वो मौत के बारे में कुछ सच्चाइयाँ बयान करते हैं। जब हम मौत का जिक्र करते हैं, तो दरअसल मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौत को लेकर मुख्तलिफ मफरूज़े और मुख्तलिफ ईमान को रखते हैं। जैसे अगर हम देखें, तो हमारे साथ जो मेजॉरिटी लोग हैं, वो ये कहते हैं, जो मेजॉरिटी में है, वो ये कहते हैं कि जब हम मरते हैं तो कब्र में जो है वो हिसाब होता है, फरिश्ते आते हैं, फिर इसी बात को लेकर और बहुत सारे मफरूज़े उनकी ज़िंदगी में होते हैं। इसी तरह से वो लोग जो बुतों की पूजा करते हैं, पारसी लोग, हिंदू लोग, ये इनके अपने मफरूज़े हैं खुदा मौत को लेकर, मरने के दिन को लेकर, और उसके बाद मौत के बाद क्या होना है उन बातों को लेकर। मगर सोचने की बात ये कि खुदावंद का कलाम हमें मसीहों को क्या सिखाता है, और यीशु मसीह हमें क्या तालीम देते हैं इस बारे में। सो अगर आप मेरे साथ लूका की मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह की इंजील निकालें और उसका 16वां बाब निकालें और उसकी 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे। ये एक मुकम्मल वाक़या है जो खुदावंद यीशु मसीह की इंजील में मरकूम किया गया है, और ये दौलतमंद आदमी और लाजर का वाक़या है। हम जब इस तमसील को पढ़ेंगे, तो आज हम सीखेंगे, जिन बातों को सीखेंगे वो 5 अहम बातें हैं। पहले हम ये सीखेंगे इस तमसील के ज़रिए से कि जब कोई शख्स मरता है,
تو موت کی حالت میں وہ چاہے وہ ایماندار ہے، مسیح یسوع کو جانتا ہے یا وہ مسیح یسوع کو نہیں جانتا، ہم دونوں ہی اشخاص کو غور سے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد انسٹنٹلی انسان کی حالت کہاں ہوتی ہے اور وہ کہاں جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہم یہ سیکھیں گے خدا کے کلام سے کہ جو مفروضے لوگ ظاہر کرتے ہیں دنیا میں موت کو لے کر اور آسمان پر جانے کو لے کر اور آسمان میں اور قبر میں عذاب کو لے کر اور اسی طرح کی اور بہت ساری باتیں جب وہ کرتے اور سنتے ہیں ہم ایک دوسرے سے، تو پھر بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ بائبل مقدس نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ بالکل صاف، واضح، سادہ اور ٹو دا پوائنٹ ہے۔ اس میں نہ کوئی کسی بات کی کمی ہے اور نہ ہی کسی بات کا کوئی ڈاؤٹ ہے، اس لیے کہ خداوند بڑے واضح طور پر کلیئرلی ہمیں بتاتا ہے ایک ایماندار اور ایک غیر ایماندار کے مرنے کی حالت، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، موت کے بعد انسان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ شاید ہی کوئی ان باتوں کو بیان کرتا ہو اس کلیئرٹی کے ساتھ جس کلیئرٹی کے ساتھ خداوند کے کلام میں لوکا کی معرفت ان آیات میں لکھی گئی اس واقعہ میں بیان کیا ہے۔ سو آئیے ان آیات کو خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، اور آزادی ہے اگر کوئی خداوند کے کلام میں سے پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور پڑھے۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر خدا کے کلام کو ہم 28ویں آیت تک پڑھیں گے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو جی سسٹر جی، کون سا لوکا؟ لوکا کی انجیل اس کو 16واں باب 16 چیپٹر 16 19 till 28، 19 سے لے کر 28ویں آیت۔ اچھا میں پڑھتی ہوں۔ 16واں باب 19 سے 28 آیت تک۔ جی 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 بالکل۔ کلام میں لکھا ہے، شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے، اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری۔ لوکا کی انجیل، لوکا کی انجیل جی لوکا کی انجیل 16واں باب 19 آیت سے۔ جی جی میں نے دولت مند ریفرنس آدمی۔ جی میں نے ویسے شیئر بھی کر دیا ہے اسکرین شاٹ، اگر آپ وہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں سے بھی کر سکتے اس میں سے ایک دولت مند تھا ایک جو دولت ارغوانی اور مہین جی کپڑے۔ جی ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا۔ اس سے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم رواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہتا ہے نہ جا سکے، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ
کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آ جائیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے اس کے پاس جائے تو وہ توبہ کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا ان کی برکت، خدا ان کا شکر۔ خداوند کا شکر ہو۔ تھینک یو سسٹر، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آج ہم اس ورس میں اور اس اقتباس میں جس بات کو دیکھیں گے، 2 اشخاص بیان کیے گئے ہیں۔ ایک دولت مند تھا اور ارغوانی مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا جو اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کی ناسور چاٹتے تھے۔ دونوں حالتوں میں ان دونوں اشخاص کی زندگی کو آج ہم دیکھیں گے اور پھر اس سے سیکھیں گے کہ ہمیں کس چیز کا نالج اور کس چیز کا جو ہے وہ مکاشفہ ہونا چاہیے اور کیسے اپنی زندگی کو ہمیں گزارنا چاہیے، تاکہ ہم جب موت کا مزہ چکھیں تو پھر ہمیں معلوم ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ خداوند نے ہم سے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ خداوند نے اپنے کلام میں ہر ایک بات واضح طور پر ہمیں بتائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان باتوں کے بارے میں علم نہ ہو یا ہم ان باتوں کو سوچ کر یا ان باتوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آج ہم 2 اشخاص کو دیکھیں گے۔ دولت مند کی دولت دراصل اس کے گناہ کا باعث نہیں تھی۔ دولت، شان و شوکت اس کی امارت، خداوند کی برکت اور بخشش تھی اس کی زندگی میں، مگر اس کا جو جسچر تھا، اس کا جو عمل تھا، اس دولت کے باوجود وہ دراصل شو کرتا ہے کہ وہ ایمانداروں میں سے نہیں تھا۔ کیونکہ ایک ایماندار شخص جو ہے، جو مسیح یسوع کی پہچان رکھتا ہے، وہ محبت رکھتا ہے، اپنے دل میں دوسروں کے لیے فکر رکھتا ہے، وہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، وہ دوسروں کو مہیا کرتا ہے۔ ان خوبیوں کو اگر ہم دولت مند شخص میں دیکھیں تو ہمیں یہ خوبیاں اس میں دکھائی نہیں دیتی لوکا کی معرفت اس انجیل میں۔ اگر ہم لازر کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ لازر ایک بیمار شخص تھا اور اس کے بدن پہ ناسور تھے، اور کلام مقدس فرماتی ہے کہ اس کے زخم وہ اس قدر بے بس انسان تھا کہ اس کے زخموں کو کتے آ کر چاٹتے تھے، اور اس میں یہ قوت یا زور نہ تھا کہ وہ اپنی مدد آپ کر سکتا یا ان کتوں کو پرے کرتا۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ جب کتے اس کے ناسوروں کو چاٹتے تھے تو شاید اس کو اس سے ریلیکسیشن ملتی ہو، اس کو اچھا لگتا ہو، یا اس کی تکلیف دور ہوتی ہو۔ ہم ان دونوں حالتوں میں جب ان اشخاص کو دیکھتے ہیں تو بڑے واضح طور پر محسوس کرتے ہیں کہ لازر ایک ہمبل شخص تھا، جس نے یہ بھی منظور کیا کہ وہ اس کو روٹی کھانے کے ٹکڑے جو امیر آدمی کے میز سے گرتے ہیں اسی سے بھی وہ اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، اور کتوں کا چاٹنا اس کے ناسوروں کو، اس کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں، یہ وہ صفات ہے جو کسی ایماندار میں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے پاس اپنی جو خوبیاں ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بوسٹ نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو کمتر رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور ہمبل رکھتا ہے۔ یہ 2 ایٹریبیوٹس جو ہمیں ان دونوں شخصوں کی زندگی میں ملتے ہیں، اور ہم اس بات سے ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ امیر آدمی خداوند کی نجات پہ نا واقف تھا اور غریب لازر خداوند کی نجات سے واقف تھا۔ دونوں کی موت ہوئی، اور
इमीडिएटली जब दोनों की मौत हुई तो हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। सो जब फरिश्तों की बात आती है तो इससे ये वाज़ह होता है कि दफन बदन होता है, मगर हमारी रूह फरिश्तों के साथ आसमान पर जाती है और हम बाप अब्राहम की गोद में पहुंचाए जाते हैं, वो जो ईमानदार है। यहाँ पर अगर आप बाप अब्राहम की गोद देखें, दिस इज एक्चुअली नोन एज द bosom ऑफ अब्राहम। सो ये दरअसल इब्राहिम की एक्चुअल गोद नहीं है। Here they have used the figurative language की गई है, यानी इस्तिलाह की जुबान इस्तेमाल की गई है। और इस इस्तिलाह की जुबान का मतलब ये है कि किसी चीज से शबीह दी गई है, यानी उस जगह की अच्छाई, उस जगह की खूबसूरती, उस जगह की तसल्ली, इत्मीनान और उस जगह में जो सुकून है, उसको अब्राहम की से तशबीह दी गई है। ये जो भी फैमिली मेंबर ने कहिएगा कि प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें सिस्टर। ओ थैंक यू, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। सो बाप अब्राहम की गोद को ममासलत दी गई है, तशबीह दी गई है, दरअसल उस खूबसूरत सबर, इत्मीनान और तसल्ली की जगह से जो आसमान पर ईमानदारों के लिए खुदावंद ने मुकर्रर कर रखी है। और ये जगह ईमानदारों के लिए परमानेंट प्लेस नहीं है, ये जगह उनके लिए क़याम की जगह है। जिस तरह से दुनिया में हम क़याम करते हैं, जब हम बदन के खेमे को छोड़कर आसमान पर जाते हैं, तो उस वक़्त हमारी रूह भी कुछ अरसा के लिए एक ख़ास जगह पे क़याम करती है, जिसे दुनिया में लोग जानते हैं कि आलमे अरवाह में हम रखे जाते हैं, हम खुदा के हुज़ूर हेडीज़ में रखे जाते हैं। वो ख़ास जगह जिस जगह पर हम इंतज़ार करते हैं खुदावंद की दूसरी आमद का और उसके आखिरी दिन का, कि जो जिसमें हमारा मुकम्मल तौर पर जो है वो क़यामत होगी और फिर इंसाफ होगा और सज़ा और जज़ा मुकर्रर की जाएगी। इस जगह पर, जिस जगह पर लाज़र गया है, उस जगह पर ईमानदार उस वक्त तक वेट करेंगे, उनकी रूह उस वक्त तक वहां वेट करेगी जब तक खुदावंद दोबारा आकर ईमानदारों के साथ दुनिया का जो है वो इंसाफ नहीं कर लेते। सो ये वो जगह है। अब अगर हम कंपैरेटिवली दूसरी जगह को देखें जहां पर दौलतमंद था, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि 23वीं आयत पढ़ने जा रही हूँ, उसने आलमे अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। नाउ हियर अगर आप 23वीं आयत में देखें कि जब दौलतमंद मुआ और दफन हुआ तो वो भी किसी जगह पर गया, उसकी रूह भी किसी जगह पर गई। अब रूह की अगर डिस्क्रिप्शन दी जाए तो रूह हमारे बदन के अंदर बिल्कुल वैसे ही शबी और शक्ल रखती है जैसी कि हमारा बदन है। हम अपनी रूह को अपने बदन की शबी में देखेंगे और हमारा बदन तो जो है वो फना हो जाएगा, लेकिन हमारी रूह लाफानी है, इसलिए वो फना नहीं होगी, बल्कि वो हेडीज में जाएगी, अच्छी जगह पर, या फिर आलमे अरवाह के दरमियान अजाब की जगह में मुब्तला होगी। हमने खुदा के कलाम से ये बात सीखी कि दौलतमंद क्योंकि मसीह यस्सु की निजात से, उसके नाम से और उसकी कबूलियत से वाकिफ ना था, उसको निजात दहिंदा कबूल ना करता था, इसलिए जब वो मरा तो फिर उसकी जगह आलमे अरवाह के दरमियान में अजाब में थी। आलमे अरवाह यानी दो प्लेसेस, दो जगहें हैं, दो हिस्सों में डिवाइड है, और एक वो हिस्सा है जो अब्राहम की
کی گود سے تشبیہ دی گئی ہے جہاں تسلی اطمینان ہے، اور دوسرا وہ حصہ ہے جہاں پر عذاب میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، جہاں پر لوگوں کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اور جس طرح سے یسوع مسیح نے بار بار ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ وہاں کی آگ کبھی نہیں بجھتی اور وہاں کا کیڑا کبھی نہیں مرتا، یہ وہی جگہ بیان کی گئی ہے۔ سو اب ہم جانتے ہیں کہ ایک پلیس وہ ہے جہاں پر خداوند کے نجات یافتہ لوگ، ایماندار لوگ جائیں گے، اور ایک وہ جگہ ہے جہاں جنہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا وہ جائیں گے۔ لیٹس سی ناؤ، وہ کہتا ہے کہ آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو۔ 24ویں آیت پڑھنے جا رہی ہوں۔ اس نے پکار کر کہا، اس نے کس نے؟ یعنی کہ دولت مند آدمی نے دور سے جب دیکھا ابراہم کی گود میں لازر کو، تو اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہم، مجھ پر رحم کر، لازر کو بھیج کر اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، ابراہم کی گود میں لازر تسلی پاتا ہے، اطمینان پاتا ہے، شادمانی پاتا ہے۔ on the other hand، جو امیر آدمی ہے وہ اس جگہ پر کہتا ہے کہ ایک تو میری زبان جو ہے وہ خشک ہو گئی ہے، پانی سے لازر کو بھیج کے پانی سے اپنی انگلی بھگو کر میری زبان کو تر کرے۔ دیٹ مینس اس کی زبان خشک ہے۔ اور دوسری اہم بات جو امیر آدمی کرتا ہے وہ کہتا ہے، کیونکہ میں آگ میں تڑپتا ہوں۔ سو دیٹ مینس ہمارے 5 سینسز ہماری روح محسوس کرتی ہے۔ ہم مرنے کے بعد بھی اپنے سینسز کو الائیو دیکھیں گے۔ ہم جب مر جائیں گے تو بھی ہم اپنے سینسز کو استعمال کر سکیں گے۔ ہمیں اگر ہم دیکھیں ابراہم کی گود میں لازر کو دیکھا تو دیٹ مینس اس کا سائٹ، اس کی آنکھیں کام کر رہی تھی، اس روح کی، امیر آدمی کی روح کی آنکھیں کام کر رہی تھی۔ پھر سیکنڈ بات اگر ہم دیکھیں، اس کی فیلنگز، اس کا ٹچ، اس کا احساس کہ میری زبان جو ہے وہ خشک ہو گئی ہے، مجھے پانی کی پیاس ہو رہی ہے۔ سو احساس تھا اس کو، ہی کوڈ فیل دوز تھنگس۔ پھر اہم بات کہ وہ جل رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا۔ بڑی اہم باتیں ہیں یہ، کیونکہ جب ہم زندگی میں بدن میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے 5 سینسز سے ہر وہ گناہ کر گزرتے ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ کرنے سے منع کیا ہے۔ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارا ناک، ہمارے احساسات، ہمارے ٹچ، ہمارے لمس، ہر ایک چیز جو خدا نے ہمیں سینسز دیے ہیں، ان تمام سینسز کو ہم اس دنیا میں کیسے استعمال کر رہے ہیں، اور پھر جب ہم اس بدن کے خیمے کو چھوڑ کر آسمان پر جائیں گے تو یہ سارے سینسز کی ساری وہ کمیاں، کمزوریاں، ہمارا وہ سارا نکما پن ہمیں وہاں بھی تڑپ آئے گا، اور ہمیں معافی مہیا نہیں ہوگی اگر ہم یسوع مسیح کو جانتے نہیں ہیں، اگر ہم یسوع مسیح سے واقف نہیں ہیں۔ سو یہ وہ اہم بات ہے جسے ہمیں جاننا ہے۔ ہم کیوں بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مسیح کے موافق زندگی گزاریں، ہم ایسی زندگی گزاریں جو یسوع مسیح نے گزاری ہے، جیسی زندگی یسوع مسیح نے ہمیں گزارنے کے لیے دکھائی ہے کہ ایسے جینا سیکھو، اس طرح سے ہمدرد ہو، اس طرح سے دعا گو، اس طرح سے اپنی زندگی گزارو جیسے مسیح یسوع نے گزاری ہے۔ اس کا ریزن بہنوں اور بھائیوں یہ ہے کیونکہ جب ہم اپنے بدن کے خیمے کو چھوڑ کر ہم آسمان پر جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی کم بیک نہیں ہے۔ We have no hope over there۔ جو کچھ ہم یہاں اپنے آپ کے ساتھ کریں گے وہی ہمیں وہاں دیکھنے کو ملے گا۔ سو امیر آدمی نے اچھے کام نہ کیے، امیر آدمی نے خداوند یسوع مسیح کی نجات کو نہ پہچانا۔ وہ وہاں پر جب ابراہم کی گود میں
اس نے جب دولت مند کو امیر لازر کو دیکھا تو دولت مند اور امیر آدمی کی حالت یہ تھی کہ وہ بتانے پر مجبور ہوا اور اس نے لازر کی مدد مانگی کہ لازر کو بھیج کہ مجھے زبان پر پانی کا قطرہ ڈالے اپنے ہاتھ کو اپنے انگلی کو کا سرا بھگو کر. بڑی اہم بات ہے یہ کہ ہمارے سینسز کس قدر جاگتے ہوں گے. ایک اور اہم بات اگر ہم یہاں دیکھیں کہ اس شخص کو وہ لازر یاد تھا جو لازر اس نے زمین پر دیکھا تھا. That means our memory is also going to be there. ہماری میموری ایز اٹ از ہوگی, ہماری میموری میں کوئی ڈسٹربنس نہیں آئے گی, ہمیں ہر وہ چیز یاد ہوگی جو مرنے کے وقت تک ہم نے دیکھی, سنی, سمجھی, کی اور محسوس کی تھی. اگر ہم 25ویں آیت کو دیکھیں تو ابراہم نے کہا بیٹا. اب یہ وہ حالتیں ہیں جو اس وقت روح میں انسانوں کی ہوتی ہیں. ہر وہ شخص جو مرتا ہے, اگر وہ ایمانداری میں مرتا ہے, خداوند میں سوتا ہے, حقیقی طور پر مسیح یسوع کو قبول کرتا ہے, تو پھر وہ باپ ابراہم کی گود کا مستحق ہے, اس آرام کی جگہ کا. اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ اس آگ کا, اس عذاب عالم ارواح کے درمیان عذاب کی جگہ میں جا کر ٹھہرتا ہے, اور وہیں پر اس کو قیام کرنا پڑتا ہے. اور یہ قیام ایک لمبے عرصے تک ہے, جب تک خداوند ہمارے لیے دوبارہ انصاف کر کے ہمیں پراپر آ کے ڈیل نہیں کرتے. تو وہ ایک اہم بات ہے کہ ہمیں وہاں بھی جا کر انتظار ہی کرنا پڑے گا. اگر اس دنیا میں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم توبہ کریں اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کریں, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں جو استباغ لیتا ہے پھر اس پر گناہ کا اختیار نہیں رہتا, اور اس کے سارے گناہ دھل کر جو ارغوانی ہوتے ہیں وہ برف کی مانند سفید ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑی امید ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ابراہم کی گود میں جائیں, ہم اس جگہ جائیں جہاں شادمانی اور خوشی, صبر اور اطمینان ہے, وہاں ہمیں انتظار کرنے کی کے لیے ایک ایسے ماحول میں رہنا پڑے جہاں ہم خوش اور شادمان ہوں, تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو پرکھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خداوند کے مطابق چل رہے ہیں, کیا ہم مسیح میں سوئے ہیں, یا کہ ہم نے صرف مسیح میں سونے کا کے بارے میں صرف سنا ہے اور ہم اس کو جانتے نہیں. اگلی دو اہم باتیں اور ہم ادھر خدا کے کلام سے سیکھیں گے. اور دوسری اہم بات سیکھیں گے جو ابراہم نے کہا بیٹا, کہ بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا. Now when Abraham says remember, یاد کر, تو that means ہم اپنی میموری کو سٹور کیے ہوں گے, ہم اپنی میموری کو ریکال کر سکیں گے. اور کیا ریکال کرنے کو کہا کہ لازر نے بری چیزیں دیکھی دنیا میں, اور تو تسلی, اور اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے. اور خداوند کے کلام میں اگر ہم 26ویں آیت کو پڑھتے لکھو, اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے, ایسا کہ جو یہاں تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے. کیسا بڑا دکھ اور رنج ہوگا اس وقت کہ ہم اگر اپنے بہن بھائیوں, عزیز و قارب جو نجات یافتہ نہیں ہیں, ان کو ہم اس آگ میں جلتا ہوا دیکھ تو سکیں گے, ان کا درد محسوس تو کر سکیں گے, لیکن ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. نہ تو ہماری پکائی ہوئی دیگیں, نہ تو ہماری دی ہوئی جو ہے وہ بخششیں, نہ ہی ہماری ان کے لیے کی ہوئی دعائیں ان کے کام آئے گی. اس بات کا پروف ہمیں اس تمثیل میں ملے گا, کیونکہ آپ دیکھیں امیر آدمی کو یاد تھا کہ اس کے بھائی تھے. ہی سیڈ میرے 5 بھائی ہیں. اس نے درد محسوس کیا, اس نے کہا میں یہاں دکھ میں ہوں کیونکہ میرے اعمال اچھے نہیں تھے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں مسیح یسوع کو قبول نہیں, نجات نہیں پائی, میں نے توبہ نہیں کی.
میں نے اس ٹارگٹ کو مس کر دیا جو ٹارگٹ میری زندگی میں موجود تھا، جس سے میں لے کر اپنی ہمیشہ کی زندگی میں اور اس شادمان جگہ پہ جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کی فکر کی۔ امیر آدمی نے کہا، کیونکہ وہ کہتا ہے، اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے پاس، میرے باپ کے گھر میں بھیج۔ یعنی اب وہ کہتا ہے کہ جو میرے پاس نہیں بھیج سکتا، اور نہ اس کے پاس نہ بھیجنے کی ابراہم نے کیا ریزن دیا؟ ابراہم نے کہا، یعنی آرام کی جگہ، ابراہم کی گود، اور عالم ارواح کے عذاب کے درمیان عذاب کی جگہ، ان دونوں کے بیچ میں ایک بے حد بڑا گڑھا تھا۔ نہ تو وہ یہاں آ سکتے تھے، نہ یہ وہاں جا سکتے تھے۔ سو آپ دیکھ سکتے تھے، آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، ایک دوسرے کے لیے میموری کو ریکال کر سکتے تھے، ایک دوسرے کی آواز سن سکتے تھے، ایک دوسرے کا احساس لے سکتے تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے لیے کوئی مدد یا کوئی ایکشنز نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ ایکشنز، یہ اہم، یہ قریب جا کر کسی کی کو توبہ کرا کے بچا لینا اس دنیا میں اس بدن کی حالت نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس بدن کی حالت کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم اپنے بدن کے ریلم سے نکل کر ہم روحانی ریلم میں آ گئے، تو پھر ان ساری چیزوں کو ہم دیکھ تو سکیں گے، ہم اپنی غلطیاں، اپنے قصور، اپنے گناہ دیکھ سکیں گے، ہماری میموریز ہمیں پریشان کریں گی، ہمارے دکھ احساس دلائیں گے ہمیں، اور پھر ہمیں یاد آئیں گے اپنے وہ عزیز و قارب رشتہ دار، بہن بھائی جو زمین پر ابھی زندگی میں ہیں، اور ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنی جان بچا سکیں، مگر ہم وہاں سے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، جیسے وہ ہماری یہاں سے کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے، امیر آدمی نے، خدا سے، ابراہم سے کہا کہ کمک بھیج اس کے لیے، میرے بھائیوں کی مدد کے لیے۔ اس نے درد محسوس کیا اور اس نے کہا کہ ان کو، میں نہیں چاہتا کہ میری جگہ پر وہ بھی آئیں، تو اب لازر کو بھیج کہ وہ جا کر ان کو اس بات کا احساس دلائے کہ وہ اپنی زندگی میں توبہ کرے، اور تاکہ اس عذاب کی حالت میں نہ آئے۔ مگر ابراہم نے بڑا واضح جواب اسے دیا، اسے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہے، آج میرے اور آپ کے پاس خدا کا کلام تو ہے، میرے اور آپ کے پاس خدا کے خادم تو ہیں جو ان ساری باتوں کو واضح کرتے، سکھاتے، جو چیخ چیخ کے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توبہ کر لو، مسیح یسوع کو قبول کر لو، اپنے آپ کی اپنی زندگی مسیح یسوع کو دے دو، تو تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ مگر اگر ان سچائیوں کو جو اس واقعہ سے ہمیں نظر آتی ہیں، زندگی اور موت کے بارے میں، اگر ان سچائیوں کو ہم بیان کریں، تو شاید لوگ اس بات سے کہ اس حالات سے گزرنا پڑے گا، اپنی زندگی خداوند کے حضور لے کر آئے۔ تو ہمیں ہر وہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے زیادہ لوگ خداوند میں آئیں، اور جب وہ سوئیں تو ہم بڑے ایمان سے، یقین، اعتقاد، بھروسے کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہمارا بہن، ہمارا بھائی، ہمارا بزرگ، ہمارے ماں باپ، یا کوئی بھی ریلیٹیو، ہماری اولاد یا ہمارا اسپاؤس مسیح میں سویا ہے، اور جب کوئی مسیح میں سوتا ہے اس کے پاس جی اٹھنے کی امید ہے، تاکہ وہ اس مشکل وقت میں، جو انتظار کی گھڑی ہے، اس سارے وقت میں مشکل جگہ پر نہ ہو، بلکہ ایسی جگہ پر ہو جہاں ایمان، اعتقاد، تسلی، صبر، اطمینان موجود ہو۔ سو ہمیں اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم سچائیوں کو جانتے ہیں، جب ہم حقیقت کو جانتے ہیں، حق کی باتیں جانتے ہیں، تو پھر ہم اس حق کی باتوں سے دوسروں کے لیے خوشی اور شادمانی اور ان کے لیے خوشخبری کا باعث ہو سکتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے اور توفیق دے کہ ہم ان سچی باتوں کو اپنے دل میں رکھیں اور پھر دوسروں تک پہنچائے، تاکہ بہت سارے لوگوں کی اس سے تربیت بھی ہو اور وہ خداوند کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر لبنہ اس خوبصورت کلام کے لیے۔ ویلکم سسٹر ہنا ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم۔ بہت کچھ، ہاں ہنا مائک میوٹ رکھو اور پھر ہم دعا کریں گے اور پھر ہم ضرور بات کریں گے۔
اور سسٹر ہے نا ہمارے ساتھ، ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، خاص کر کیونکہ بیمار تھیں، ہاسپٹلائز تھیں، ان کے لیے ہم دعا کریں گے جی۔ اور بہت ہی خوبصورت بات، اور ان پچھلے دنوں میں جب سے آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میرے پیارے ماموں جو ہے خدا ان میں سو چکے ہیں، اور ایک بڑا ایک دم سے جب ایسا کچھ آپ کی لائف میں اچانک سے ہوتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ خبر، کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے، کوئی بہت عرصہ دراز سے بیمار ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ ہاں شاید ہو سکتا تھا، ایکسپیکٹڈ تھا، یا جس کی عمر بہت یعنی کہ بڑی عمر کا شخص ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ جلد ہی وہ خدا اس کو اپنے پاس بلا لیں گے، لیکن ان کی موت بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ تھی، اور عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، تو it was very shocking۔ اور جب ہم ایسی خبریں سنتے ہیں تو ایک دم ہمیں خیال یہی آتا ہے جو ہم نے کلام میں سیکھا ہے، کہ ہمارے بہت سارے پیارے، ہمارے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں جو ابھی بھی جو ہے نجات یافتہ نہیں ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنے پیاروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے خداوند کے قریب لانا ہے، اور جو ایک صحیح طریقہ ہے خداوند میں وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے کا، اور آخری سانس تک خداوند میں جو ہے وفاداری دکھانے کا، بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو اس سٹیج پر لے کر ان کو سکھائیں اور بتائیں، ان کو گائیڈ کریں، کیونکہ خداوند نے ہم سب کو چنا ہے، اور اسی لیے ہی خداوند نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم جو روحیں جو ہے خداوند سے دور ہے یا راہوں سے بھٹک چکی ہیں، ان کو واپس خداوند کے پاس لے کر آئیں، تاکہ وہ بھی پوری وفاداری کے ساتھ خداوند کی راہوں میں چلتی رہیں، اور روحوں کو جیتتی رہیں، خداوند کے کلام کا پرچار کرتے رہیں، توبہ ان کی زندگی میں بھی ہو، اور بھی جو بہن بھائی ہمارے آس پاس ہیں ان کی بھی توبہ تک نوبت پہنچے، اور اس کا وسیلہ بنے ہم۔ ہاللویا، خداوند کا بہت شکر ہو۔ آئیے ہم سب مل کر کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں گے، اور ہمارے درمیان سسٹر فلومینا موجود ہے۔ سسٹر جی اگر آپ دعا میں رہنمائی کر سکیں، اور پاسٹر روبینہ ہمارے ساتھ ہے، تو سسٹر جی آپ غمزدہ خاندان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا اس دعا کے بعد۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ میموریل سروس ہے، تو کچھ تھوڑے بہت خیالات جو ہیں ہم اپنے اس پیارے کے لیے جو خدا میں سوچ چکے ہیں ان کے بارے میں ہم ضرور شیئر کریں گے۔ تو پہلے ہم سسٹر فلومینا کے ساتھ مل کر شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں کلام کے لیے، اور سسٹر لبنہ کے لیے جن کے وسیلے سے ہم نے خداوند کا آج کلام سنا اور سیکھا ہے۔ ویلکم سسٹر فلومینا۔ آج ہم سب متفق ہوتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے اور وہ سچائی پر ہمیں لے آتا ہے۔ اس کا کلام روشنی ہے اور وہ ہم پر اپنی روشنی چمکاتا ہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ میں باجی لبنہ کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں، جنہوں نے بہت خوبصورت کلام شیئر کیا۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم خدا سے ڈرتے ہیں، اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری زندگی اس کے احکام سے جڑی ہوئی ہے، تو یقیناً ہم خداوند کے پاس جائیں گے۔ اور اگر ہماری زندگی میں یسوع مسیح موجود نہیں ہے، تو چاہے لازر کی طرح ہم کوڑے ہی کیوں نہ ہو، کتے ہی ہمارے ناسور کیوں نہ چاٹ رہے ہو، ہم کبھی خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے، اور اپنی پیاری بہن کے لیے جو بڑے ہی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ایک ایک الفاظ کو بیان کر رہی تھی۔ میں خدا کی شکر گزار ہوں ان تمام بہنوں کے لیے جن کو خدا نے چنا ہے اور الگ کیا ہے تاکہ وہ خدا کا کلام شیئر کر سکے۔ میں شکر ادا کرتی ہوں اس گروپ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے جو اس گروپ کو چلانے والی ہے، فاؤنڈر ہے اس گروپ کی۔ خداوند تو اپنی بیٹی کے ساتھ ہو، اس کے خاندان کے ساتھ ہو، اور خداوند جتنے ہم اس گروپ کے ذریعے سے کلام سنتے ہیں اور خداوند ایک دل ہو کر دعاؤں میں ٹھہر جاتے ہیں، ہم سب پر بھی تیرا قدرت والا ہاتھ بڑھا رہے، اور خداوند تو ہمیں اپنی سچائی سے معمور کرتا ہے، ہم تجھ میں بڑھیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنتے رہے۔ میں بچی کے ماموں کے لیے، اس کے خاندان کے لیے تسلی اور تشفی کو مانگتی ہوں، کیونکہ آج انہوں نے میموریل سروس کی تھی، میں گئی ہوئی تھی۔ مونا کا بہت برا حال ہے،
उसके शोहर थे, और अभी उसे इत्मीनान और तसल्ली नहीं मिल रहा। लेकिन इत्मीनान और तसल्ली और तशफ़ी सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। उसके चरणों में, उसके पास आ जाने में कसरत की जिंदगी है। और मैं दुआ करती हूँ कि ये खानदान खुदावंद की तरफ रज्जु लाए, ताकि खुदा का जलाल इन सब की जिंदगी से जाहिर हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर रूबीना इस बाबरकत दुआ के लिए। हालेलुया।